सूरत अल-फ़त्ह ये मदनी सूरत है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, ये पहली आयत है। ये मुराद सुलह हुदैबिया है और बाज़ मुफ़स्सिरीन से मुराद फ़तह मक्का ली है, लेकिन ज़्यादातर ये हुदैबिया के हक़ में ही जाती है। सन 6 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सहाबा की मईयत में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, तो नबी का ख्वाब चूँकि वही होता है, लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में उम्रा के सफ़र का ऐलान कर दिया। तकरीबन 1400 सहाबा आपके साथ हो लिए और कुरैश को आपके आमद की इत्तला हुई, तो इस तरह मुसलमानों के मक्का में दाखिले को उन्होंने अपनी तौहीन समझा। ये 6 हिजरी की बात है। मक्का में मदीना में मुसलमान सेटल हो चुके थे। नबी अकरम ने ख्वाब में देखा कि उम्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, जिस सिलसिले जाना तैयार हो जाए। तो तकरीबन 1400 जो सहाबा हैं वो आपके साथ चल पड़े। और जब ये मक्का के करीब पहुँचे तो मक्का वालों को फ़िक्र लगी और अपने लिए इंसल्ट समझा कि एकदम हमारे सर पे आके खड़े हो गए हैं। चुनांचे उन्होंने मक्का में दाखिला रोकने के लिए लड़ाई पे आमादा हो गए। उन्होंने कहा कि अंदर नहीं आने देंगे, चाहे हमें जंग ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि ये महीना ज़ुल्क़दा का महीना था। आपको पता है ज़ुल्क़दा हराम महीनों में से, और इसमें जंग का मना किया गया है शुरू से ही। तो चुनांचे दोनों जानब से सुलह के लिए सिफारतें कोशिशें शुरू हो गई। बिलाकर दर्जा झेल शराइत पर समझौता हो गया। अब ये सुलह हुदैबिया का जो समझौता है वो ये है कि आइंदा 10 साल तक, ये मोटी मोटी इसकी शर्तें हैं कि मुसलमान और कुरैश एक दूसरे पर चढ़ाई ना करेंगे, और जो कबीले हैं उनको आम इजाज़त होगी, कोई जिसका फ़रीक बनना चाहें बन सकते हैं। मक्का से कोई मुसलमान अपने वली की इजाज़त के बगैर मदीना पहुंच जाए तो मुसलमान उसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो वापस ना किया जाएगा। ये बहुत ही पेनफुल और टेढ़ी शर्त थी, लेकिन ज़ाहिर इसके ऊपर फिर एग्रीमेंट हुई। मुसलमान इस दफ़ा उम्रा के बगैर वापस चले जाएंगे और आइंदा साल तलवारें नियाम में किए हुए आएँ 3 अयाम के लिए शहर उनके लिए खाली कर दिया जाएगा। यानी इस साल उनको उम्रा नहीं करना दिया जाएगा, इस साल वो वापस जाएंगे मुसलमान, और आइंदा साल जो है वो अपनी तलवारें जो होती हैं, अपना हथियार, वो नियाम के यानी अंदर होंगी, हाथों में नहीं होंगी। यानी वो एक तरह से हथियार बंद आएंगे और सिर्फ 3 दिन के लिए मक्का उनके लिए शहर जो हरम का इलाका खाली कर देंगे। ये लोग आएँ, अपना उम्रा करें और निकल जाएं। बज़ाहिर ये शराइत बहुत ही मुसलमानों के लिए ज़िल्लत आमेज़ मालूम हुई और एक दूसरे से हैरान होकर पूछे थे कि ये क्या, ये फ़तह मुबीन है, क्योंकि ये सूरत नाज़िल हुई थी फ़तह मुबीन। तो हालांकि सब कुछ वही इलाही के मुताबिक हुआ था। इसमें मुआहदा क्या 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 हिकमतें पोशीदा थी वो बाद में नज़र आई मुसलमानों को। और कुरैश की जान से इत्मीनान होने के बाद आपको फुर्सत मैसर आई और आपने बादशाहों को इस्लाम कबूल करने के लिए खतूत। अब एक तरह से एक ट्रीटी जो साइन हो गई थी सुलह की, तो अब आप सल्लम को मौका मिला कि आप जो बाकी जो तबलीग का काम है वो कर सकें। तो अपने इर्द गिर्द के जितने दूसरे बादशाह थे उनको इस्लाम कबूल करने के लिए खतूत अरसाल किए। यहूदियों की सरकूबी के लिए फुर्सत मैसर हुई। अल्लाह ने फ़तह खैबर अनायत फरमाई और अगले साल मुसलमान जिसको बग़ैर जंग किए उम्रा अदा किया और उस मुआहदा के ज़रिए मुसलमानों की एक बराबरी की ताकत तस्लीम कर लिया गया, वरना कुरैश इससे पहले तो उन्हें एक बागी गिरोह या बेदीनों का टोला समझते थे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब आप हुदैबिया से मदीना वापस जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो मुझे ज़मीन की सारी दौलत से भी ज़्यादा प्यारी है। और फिर मुसलमानों को फ़तह मुबीन का मतलब भी समझ आ गया और वो मुतमिन होते गए। तो आइए देखिए सूरत को। अल्लाह ताला ने ये सारी उन जंग मदनी सूरत है और फ़तह जो है वो सुलह हुदैबिया के बैकग्राउंड में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ए नबी, हमने आपको वाज़ेह फ़तह अता कर दी ताकि अल्लाह आपकी सब अगली पिछली लग़ज़शें माफ़ कर दे और आप पर अपनी नेमत पूरी कर दे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए और आपको ज़बरदस्त नुसरत अता करे। हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों में इत्मीनान डाल दिया ताकि वो अपने ईमान के साथ मज़ीद ईमान का इजाफ़ा कर लें। और अर्ज़ व समावात के सब लश्कर अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है, ताकि मोमिन मर्दों और
عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے۔ اللہ کا نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا ظن رکھتے ہیں، اور جو بری گردش ان پر پڑ گئی، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور انہوں نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین تو بڑے خوش تھے نا کہ مسلمانوں کو انہوں نے ایک طرح سے اپنے حساب سے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور وہ اپنی تو فاتح سمجھ رہے تھے کہ ہمارا روب بیٹھ گیا ہے اور یہ کہ وہ ذلیل ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے جا کے مسلمانوں کے حق میں یہ سارا کچھ کس قدر بہترین ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تھوڑا سا اس کا اگلی جنگ کا بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ارض و سماوات کے تمام لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز یعنی وہ بھی بتا دی کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک آپ شہادت دینے والے ہیں، ایک آپ بشارت دینے والے، اور ایک آپ ڈرانے والے ہیں۔ اور تیسرا کس لیے بھیجا ہے؟ ہم لوگ کیا کریں کہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے اللہ رسول پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں، تو عزروہ و توقروہ، اور اس کی تعظیم بھی کریں، و تسبحوہ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ مقصد ہے انسان کا، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، اس کی مدد کریں، اس کے ہاتھ مضبوط کریں دین کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی عزت کریں، تعظیم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے صبح شام تسبیح بیان کریں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو عہد کو توڑے اور تو توڑنے والے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور جو عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عنقریب اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ اب یہ اسی صلح حدیبیہ کے دوران میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ سفارتی جو کوششیں شروع ہوئیں تو حضرت جو عثمان ہیں ان کو نمائندہ بنا کر قریش کے پاس بھیجا گیا تھا ڈائلاگس کے لیے۔ تو افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے صحابہ سے بیعت کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر چونکہ غلط ہونے کا امکان موجود تھا، لہذا آپ نے ان کی جانب سے خود ہی بیعت کر لی۔ آپ نے ایک ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا اوپر رکھا، اور ایسے کیا کہ جیسے ایک ہاتھ نبی کا دوسرا عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ تو ان کی طرف سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ بیعت لی تھی۔ بیعت کیا ہوتی ہے کہ ایک اوتھ ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہم ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہیں، جنگ بھی کرنی پڑی تو کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیعت مکمل ہو گئی۔ گویا یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان پر پختہ اعتماد کا مظہر تھا کہ اگر وہ زندہ ہوں اور یہاں ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ اور پھر آپ نے چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے لہٰذا آپ کی بیعت اللہ ہی کی بیعت ہوئی، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو یہ وہ بیعت تھی جس کے بارے میں بات آ گیا کہ ان کو جو بھی عہد پورے کریں گے اپنے اس جو انہوں نے کیا ہے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے آ کے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش مانگیے، اور اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور کہہ دیجیے کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ارد گرد کے جو قبائل تھے مدینہ کے وہ ان کو یہی تھا کہ جو مسلمان وہ شروع میں تو تماشا ہی دیکھ رہے تھے نا سارے کے سارے، تو ان کو تھا کہ مسلمان جا رہے ہیں مکہ، اب ان کا جو حال ہوگا ہم دیکھ لیں گے، انہوں نے کہاں زندہ واپس آنا۔ تو بڑے خوشی میں بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، عمرے کے لیے ساتھ بھی نہیں نکلے، کسی جنگ میں ساتھ میں نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اب آپ کے پاس آئیں گے، تو جو ڈفرینٹ قبیلے تھے، غفار اور اسلم اور اشجع، ڈفرینٹ قبیلے تھے، یہ منافقوں کے قبیلے تھے، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں گیا، ہاں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، اور آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں نے مشغول کرا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی وہ منافق ہیں۔ اور کہہ دیجئے کون ہے جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس ہی نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت ہی برا گمان کر رہے تھے، اور تم ہو بھی ہلاک کیے جانے والے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ جو بات ہے ہم نے فتح خیبر کے بھی اس میں بھی پڑھی تھی، اور فتح خیبر کا واقعہ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد پیش آیا تھا، اور جنگ احزاب میں بھی بنو نذیر کے سردار نے مدینہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف وعدہ شکنی پر آمادہ کیا۔ یہ نان اسٹاپ ہر جنگوں میں دھوکہ دیتے آئے ہیں مسلمانوں کو۔ وَمَن لَّمْ یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جسے چاہے وہ معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم غنائم حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو، اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں، کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں، بلکہ تم ہمارا حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جب خیبر کے لیے جانے لگے تھے تو اللہ یہاں پہ ایک تو جنگ آسان تھی، سفر آسان تھا، اور بہت چانس تھا کہ بہت مال غنیمت ملے گا یہاں سے نا، اور مسلمانوں کے جیتنے کے چانسز بھی ان کو نظر آنے لگ گئے تھے منافقین کو، تو اب یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ساتھ جائیں تاکہ جنگ لڑے نہ لڑیں کم از کم مال اکٹھا کر کے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے نبی کو فرما دیا کہ ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا، اور پیچھے بھی ان کا سارا ریکارڈ یہ تھا، جنگ بدر سے لے کے ہر جنگ تک یہ لوگ عین موقع پہ آ کے دھوکہ دے جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا، آپ نے صرف ان صحابوں کو ساتھ لیا جو بیعت رضوان میں شامل تھے، یعنی وہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں بیعت جو اللہ تعالیٰ نے لی تھی، نبی نے لی تھی، انہی صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ ان کا ایمان جو تھا وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ تھا۔ پھر بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس اور ندامت نہیں، بلکہ مسلمانوں پر الزام لگاتے کہ تم ہمیں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوهُ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آپ پیچھے رہ جانے والوں سے کہیے کہ عنقریب تمہیں ایک سخت جنگ جو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تمہیں اس سے لڑنا ہوگا، یا مطیع ہو جائیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر جو ہے وہ اس کا صلہ دے گا، اگر تم پھر گئے پھر جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں المناک عذاب دے گا۔ کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مان لے اور اللہ سے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ سرتابی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے المناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 1400 صحابی تھے، اور ہم ابھی پیچھے ان کا ذکر کر کے ہیں، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی موت پہ ایک طرح سے یہ کی تھی کہ ہم اگر مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اس بیعت میں حصہ لیا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا، اور ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا، اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ بہت سے لوگ جو ہے اموال غنیمت بھی حاصل کریں گے، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور اس نے تم سے اور بھی بہت سے غنائم کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ یہ فتح خیبر جلد ہی دے دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ تے ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں صراط مستقیم دے، اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے، اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو فتوحات ہیں ان کی خوشخبریاں دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اور اگر کافی لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حامی یا مددگار نہ پاتے، یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی، اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
فتح مکہ اور حنین اور دیگر جنگوں کے غنائم مراد ہیں، اور یہاں پہ بہت مال ہاتھ لگا تھا مسلمانوں کے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے ہاتھ، اور جب کہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان تک گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، تو تم انہیں پامال کر دو گے، پھر ان کی طرف سے تم سے نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہو تو لڑنے سے روکا نہ جاتا، تاکہ اللہ تم جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ تو اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے انہیں ہم المناک عذاب دیتے یا سزا دیتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حکمت بتا رہے ہیں کہ کیوں اس وقت مسلمانوں کو جنگ کرنے نہیں دی تھی، کیوں صلح کروا کے مسلمانوں کو واپس لے آئے گئے تھے۔ اس میں بہت ساری جو ہیں وہ حکمتیں تھیں، اور ان میں سے حکمت کیا تھی؟ مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں قیام کے دوران جبل تطعیم سے ہتھیار بند 80 نوجوانوں کا ایک لشکر آپ اور مسلمانوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں نے ان سب کو زندہ گرفتار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رہا کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ یہی صلح کا سبب بنا، اور مسلمان اپنے ساتھ، یعنی اگر ان کو مار دیتے یا جنگ کرتے تو پھر ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی، تو مسلمان اپنے ساتھ 70 قربانی کے اونٹ بھی لائے تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد انہیں حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کو نہ صرف آنے سے روکا، بلکہ جو قربانی کے جانور تھے تو ان کی صحیح جگہ تھی جہاں قربان ہونا چاہیے تھا، وہاں بھی نہیں ہونے دیا۔ تو حکمت کیا تھی ساری چیز میں؟ وہ حکمت صلح کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی جس طرف عام طور پہ توجہ اس وقت نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ بہت سارے مسلمان ابھی مکہ میں ایسے تھے جنہوں نے ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، اور اپنی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی ایمان کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تو سب جانتا تھا نا، تو یہ تو وہ اپنا ایمان چھپائے بے بس تھے، ہجرت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پھر بعد میں اگر جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان جو وہاں رہ رہے تھے ان کو پشیمانی ہوتی، ان کو پرابلم ہوتی، یا وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے، تو پھر بعد میں مسلمان جو ہیں وہ پچھتاتے کہ ان سے یہ کیا ہو گیا، انہوں نے اس چیز کا خیال کیوں نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، اور پھر کفار جو تھے ان کو موقع مل جاتا کہ وہ مسلمانوں کو مزید بدنام کرتے کہ تمہارے اپنے لوگوں نے تو تمہارا خیال نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس وقت جنگ نہیں ہونے دی، تاکہ وہ مسلمان بھی محفوظ رہ سکیں جو ابھی مکہ کے اندر محصور ہیں ایک طرح سے۔ اور جب کفار نے حدیبیہ میں اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی حمیت ٹھان لی، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان نازل کیا، اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور انہی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں خیال کرتا ہوں اپنا مسلمانوں کا، جو مومن ہوتے ہیں، تو یہ ہے وہ خیال رکھنا کہ بعض وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا ہے، اور وقتی تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں رکے، ہم تو بڑی نیکی کا کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس نیکی کے جو ہیں وہ بعد کے کانسیکوینسز آپ کی نیکی کسی اور کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کو اللہ نے خود روکا، تاکہ وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی نہ بہادری پہ شک تھا، نہ نیت پہ شک تھا، اور اللہ تعالیٰ 1400 مسلمان تھے، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے روکا کیونکہ جو اندر پھنسے ہوئے مسلمان تھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گلٹ میں بھی جانے سے روکا جو بعد میں ان کو ہوتا، کیونکہ زیادہ تر تو ان کے رشتہ دار ہی تھے نا، یہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہیں پیچھے بھی پورے خاندان ان کے مکہ میں بستے تھے، جن میں سے بہت سے لوگ مومن ہو چکے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال بھی آیا، کیونکہ کچھ ابھی اتنے پکے مچور مسلمان نہیں تھے جتنے شروع والے تھے، اسپیشلی جو مکہ سے گئے تھے وہ تو بہت ہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اور میچور مسلمان تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا کیا ہوا، ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس کا فرمایا جاتا ہے کہ جب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے بغیر واپس جانا کیوں منظور فرما لیتے؟ حضرت عمر کو بھی یہی تردد ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے اسی سال ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے سال مسلمانوں کو واپس بلایا، اور مسلمانوں نے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔
پھر آگے کہ بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا کر دکھایا اور جو ایک حقیقت تھا، تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ اب ایک اور مزید خوشخبری مسلمانوں کو مل رہی ہے، اور اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور اس بات کو اللہ جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک اور فتح یعنی قریبی فتح یعنی فتح خیبر بھی تمہیں عطا فرما دی۔ وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی سب ادیان پر غالب کر دے، اور حقیقت پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافر ہیں، کافروں پر بہت سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ اور یہ جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے ساتھ تو بہت سخت ہیں مگر آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے کثرت سجدہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشانات موجود ہیں۔ ان کی یہی صفت تورات میں بھی بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپلیں نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اور کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے دن کے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ان مومنوں کی شان اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، مثال دے کہ اللہ کے جو نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیک ہیں، ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ ایک نور کا حالہ کریٹ کر دیتا ہے، ایک سافٹنس آ جاتی ہے ان کے اوپر، اور جو بدماش اور فریبی لوگوں کے چہروں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم ان کے چہروں پہ ایک عجیب سا پکا پانے کھرانٹ سے ہوتے، آنکھیں یوں یوں گھماتی ہیں چمکتے ہیں، یہ کچھ اللہ نے سائن بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، اور آخرت میں ان کے چہروں سے نور چمک رہا ہوگا، نور سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجود کرتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے آج کل کی مثال بنائی ہوئی نا کہ جن کے یہاں پہ وہ نشان پڑ جاتا ہے سجدوں کا، یہ ان کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ نشان ہیں جو نور اور نیکی سے اللہ تعالیٰ چہروں کے اوپر لے کے آتا ہے۔ پھر یہ کہ محمد جو ہے شروع میں ایک ہی مسلمان تھا، وہ آپ تھے، ظاہر ہے آپ پہلے مسلمان تھے، پھر رسالت پہ ایمان لائے، پھر 2 ہوئے، پھر 3، پھر رفتہ ان کی طاقت میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور پھر پورا ایک تن اور درخت بن گیا۔ دشمن اس کی قوت دیکھتے کہ جلتے بنتے، اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کرام بعض اناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ اب حجرات کرتے ہیں، آیات ہے اس کی 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اب نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند کرنا بھی آپ کے اعمال کو، ہمارے اعمال کو ضائع کر دینے کے مطابق ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتا رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے الگ اپنی رائے دین کے معاملے میں اختیار کرنا رسول سے آگے بڑھنے کے برابر ہے۔ بہت ہی کلیئر ہوگی ہماری بات۔ تو جو ہم بدعات کرتے ہیں، اپنی خود زمین کے اندر ہم فیبریکیشنز کرتے ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ایسے ہی جب اب رسول سے آگے بڑھ گئے۔ اور چنانچہ جس مسئلہ میں قرآن و سنت سے کوئی حکم مل جائے وہاں اختیار کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب ایک حکم آ گیا تو پھر آپ اپنے ذاتی فتوے نہیں چلیں گے وہاں پہ۔ پھر کہا گیا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو ادب و احترام محروز رکھتے ہوئے کریں اور بست آواز میں کلام کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ویسے بھی بلند آواز میں کلام نہ کیا جائے۔ ان کے اول مخاطب وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے زمانہ میں موجود تھے، تاہم اس کا اطلاق ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کا فرمان پڑھا جائے، سنا جائے تو اپنی رائے کو واپس لے لیا جائے اور آپ کے فرمان کو دل جمی اور سکون کے ساتھ سنا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے آمنے سامنے بلند آواز کرنے پر 2 نیک آدمی تباہ ہونے کے تھے جنہوں اللہ نے بچا لیا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ جب بنی تمیم کا ایک وفد 9 ہجری میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کا کوئی سردار مقرر فرما دیں، ان دونوں میں سے ایک نے جو ہے ایک کا ذکر کیا، سرداری کا مشورہ دیا، دوسرے نے دوسرے کا دیا تھا۔ تو دونوں کے متعلق مشورے کے بعد جو ہیں وہ اس کے اوپر آپس میں بحث ہو گئی۔
حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن بلکہ یہ مصلحت کا تقاضا۔ اس معاملے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور نبی کریم وہاں موجود تھے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت نازل کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مدینہ کے چونکہ آخری دور میں نازل ہوئی تھی، تو جب مدینہ سے بہت سے وفود جو مکہ مدینہ سے باہر سے آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور بہت سے دیہاتی اور بیدون ٹائپ لوگ بھی آتے تھے جن جو کلچرڈ نہیں تھے پوری طرح، تو ان کو ایٹیکیٹس نہیں تھے کہ کیسے گفتگو کرنی ہے، تو آپ کے خیمے کے باہر جا کے وہ آوازیں لگاتے اور ایسے آپ کو بلاتے کال کرتے جیسے کسی بھی آرڈنری آدمی کو کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کے سامنے کلیئرلی رکھ دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف خود نکلتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی باہر سے آوازیں لگاتے تھے جنگلیوں کے، یا اے محمد محمد، جیسے کسی کو بھی آوازیں دیتے ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہتے ان کے لیے بہتر تھا کہ آرام انتظار کرتے آپ کے خود باہر آنے کا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر ان میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ خوب جان لو کہ تمہیں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ کہ جب اللہ کا رسول آپ کے لوگوں آپ کے درمیان موجود ہے تو پھر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، نبی ہے، اور اگر رسول ہر بندے کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو آپ خود ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تم سب کی آراء ایک جیسی تو ہو نہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، انتہائی سمجھدار اور جلیل القدر صحابہ، شروع کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور وہ بھی آپس میں ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہی ایک جگہ پہ آ کے، تو عام مسلمان تو بات ہی کوئی نہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بات کی سننے لگے، تو آپ تو آپس میں ہی لڑ پڑو گے، ہر جس کی بات وہ مانیں گے آپ کو لگے گا آپ نے اس کو فیور کیا ہے۔ تو یہ کامن سی بات ہے، گھروں میں بھی بچوں میں کسی ایک کی بات مان لے جس کی نہ مان، کہے گا ہاں میری تو کبھی سنی نہیں، آپ کو تو وہی اچھا لگتا ہے، وہی عقل مند ہے، میں ہی بیوقوف ہوں، ایسی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، میری گائیڈنس اس کے ساتھ ہے، تو تم لوگوں کی متیں اور ہدایتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کی بات ماننے لگے تو وہ آپ اب خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور چنانچہ تم حق کی اتباع نہ کرو کہ حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلانے کی کوشش، یعنی ہمیں حق کو ماننا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے اس کو ماننا، نہ کہ حق کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوتا، مگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر و فسق کے لیے کراہت پیدا فرما دی۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو، اور انصاف کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گدھے پر سوار ہو کر عبداللہ بن ابی کی طرف چلے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سردار منافقین تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا مجھ سے دور رہیے، تمہارے گدھے کی بدبو مجھے پریشان کری۔ شک، ان کی ایروگنس کا لیول چیک کریں ذرا۔ اس پر ایک انصاری کہنے لگا اللہ کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تمہاری بو سے تو زیادہ اچھی ہے، یعنی ان کے تو گدھے کی بو بھی تمہاری ذاتی بو سے بھی اچھی ہے۔ عبداللہ کا قبیلے کا ایک شخص عبداللہ کی حمایت میں ناراض ہونے لگا، چنانچہ دونوں جانب سے دنگا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور جوتیاں ڈنڈے ہاتھوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا وہ بھی تو تمہارے اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، یعنی وہ بھی تو مارنا ہی چاہ رہا تھا،
وہ خود قتل ہو گیا، اس کو وہ موقع نہیں ملا جو دوسرے کو مل گیا، لیکن مقصد تو اس کا بھی قتل کرنا ہی تھا نا۔ تو دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ دونوں ہی جو ہیں وہ جہنمی کہلائے جاتے ہیں۔ اور مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کوئی مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ان سے بہتر ہوں، اور ہم ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ اور ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو لوگ ان سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ اتنی ساری ہمارے سمجھنے کی باتیں آ گئیں کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور بہت ہی اندر آ گیا کہ ایک دوسرے پہ طعنے بھی نہ ماریں، یا کبھی کسی کی فیور کر لی تو اس کو طعنے مار کے ضائع مت کریں، اور ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھیں۔ یعنی ہم کسی کو برا نام کیا ہے، یعنی ایک تو لقب ہوتا ہے نا، اگر کوئی اچھا لقب لیتا ہے اپنے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسے نام سے کسی کو پکارے جائے اس کو ذاتی طور پہ پسند نہ ہو تو ایسے نام دوسروں کے نہیں رکھنے چاہیے۔ ان کی اسپیشلی اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے، جیسے ہمارے یہاں بہت ہی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، لیکن جب ہم بچے تو ہم دیکھا کرتے تھے اگر کوئی کسی کے پاؤں میں یا ٹانگ میں نقص ہے تو اس کا نام ہی لنگڑا رکھ دیتے تھے، اس کی پہچان ہی لنگڑا ہونا ہو جاتی تھی۔ کوئی چھوٹا ہے تو وہ ٹھگنا ہوتا تھا، کوئی گنجا ہے تو اس کو ٹکلا بولتے تھے، تو اس طرح کے نام بلا وجہ رکھ دیتے تھے لوگوں کے۔ تو اس سے جو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ گمان، چھوٹے موٹے گمان تو ہم کرتے ہیں نا، ہم اسمپشنس رکھتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا ہوگا، اچھا ویسا ہوا ہوگا، ہاں تو ہم ایک دوسرے کو متعلق بات کر لیتے ہیں نا، اچھا اس نے ایسے کہا اس کا مطلب ہے یہ ہوگا، تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت زیادہ، یعنی بلا وجہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ یہ بعض کچھ ایسے ظن بھی ہم کر بیٹھتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور یا تم اس کام کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ توبہ کرنے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم باہم پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک معزز ترین وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ بدویوں نے کہا، جو اعرابی تھے جو باہر سے آتے تھے، ہم ایمان لے آئے۔ کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج بھی ہمارے اوپر صادق آتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو کسی نے کہا تھا جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ زبان کا اقرار ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جب ایمان اس کے اندر اتر جاتا ہے اور اس کے عمل سے نظر آتا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان، لا الہ الا اللہ، اور اب اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا مسلمان ہونے کا، اور اب ہر چیزیں اس کی پرانی تو اللہ نے معاف کر دی، لیکن آگے وہ جو مرضی کرتا پھر ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فوراً عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیکسٹ نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 منٹ بعد ہو یا گھنٹے بعد ہو، اس کو نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو عمل بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو ایمان اور اسلام 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری افعال سے ہے، اور ایمان کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حقیقی مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ اور آپ ان بدویوں سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور آپ پر یہ احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ آپ وسلم ان سے کہیے، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی، اور اگر فی الواقع تم اپنی بات میں سچے ہو، اللہ تعالیٰ سے ارض و سماوات کے غیب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، یہ سورت بھی مکی ہے۔
ابھی ہم مدینہ والی پڑھ کے آئے ہیں، اب یہ مکی صورت آ گئی۔ واپس چلے جائیں مکہ میں، آیت ہے اس کی 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قسم قرآن مجید کی، بلکہ یہ تعجب کرتا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کیا کچھ کم کرتی ہے اور ہمارے ہاں ایک کتاب میں محفوظ ہے، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یقیناً یہ الجھن میں ہے۔ یہ صورت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نبی کے وسلم ہے اس کو اکثر فجر کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے خطبہ میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کیا، یعنی کانگریگیشن جب زیادہ لوگ، یہ تینوں مقام ہیں، زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں تو آپ اس صورت کو اس میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہماری جو قرآن کی حقانیت اور توحید کی حقانیت پہ بیس ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کی تعریف، اس کی تسبیح کے لیے جو کلمات ہیں اس کے لیے احاطہ ناممکن ہے، چاہے 7 سمندر اور آ جائیں، چاہے سارے درخت کلمے بن جائیں، اس طرح قرآن کریم کی خوبیوں کا احاطہ بھی ناممکن ہے، اور یہ کلام ہمیشہ تازہ محسوس ہوتا ہے، باوجود اس کے سب سے زیادہ لکھا اور سنا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس قرآن کو جتنی مرضی بار پڑھ لیں، کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ پڑھ کے تھک چکے ہیں اس کو۔ یہ ہر دفعہ نئی لذت دیتا ہے، نئی میننگ لے کے آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس سے دل کبھی نہیں اکتاتا ان لوگوں کا جو سچ اور یقین کے ساتھ اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ جسم، گوشت، ہڈیاں، بالوں میں سب کچھ کھا پی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلایا، جبکہ یہ الجھن میں ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور راستہ کیا، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دی اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگا دیں۔ ان چیزوں میں سے رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے، اور کھجوروں کے بلند درخت ان پر تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، اور یہ بندوں کے لیے رزق ہے، اور اسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور تمہارا نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح، کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی، اور بن کے رہنے والوں اور طے کی قوم نے بھی اور ہر ایک رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر میرا وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا کہ ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ارسنہ و تخلیق کے متعلق شک میں ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے تو ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور جب 2 فرشتے لکھنے والے ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی بات جب منہ سے نکالتا ہے تو مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے، اور یہ جان کنی حق لے کر پہنچتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا۔ انسان اپنی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، اور اسی سے انسان سامنا کرنے سے کتراتا ہے اور اسی کی تیاری نہیں کرتے۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی موت، اچھی موت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ برحق ہے۔ اور ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، تو آج ہم نے تیرا پردہ کھینچ دیا ہے، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ اے ہم ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ انہیں حکم ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو یا کلّ کفار عنید جہنم میں پھینک دو، اور مناع للخیر معتد مریب، اور جو مال کا بخیل، حد سے بڑھنے والا اور جو شک میں پڑا ہوا تھا، یعنی اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ کس کو؟ جو مال کو حد سے زیادہ چاہنے والا تھا اور شک میں پڑا رہا ساری زندگی، اور جس نے اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی بنا رکھا تھا، لہذا اسے بھی شدید عذاب میں پھینک دو۔ اور اس کا ساتھی کہے گا ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ تو فرمائے گا میرے ہاں مت جھگڑو، میں تمہیں پہلے اس کی خبر دے چکا تھا، میرے ہاں بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں۔ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟
یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، اللہ تعالیٰ سے کہے گا تم بھر گئی، تو کہے گی نہیں مجھے اور چاہیے، کچھ اور بھی ہے۔ اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر جو کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل ہے۔ من خش الرحمن بالغیبی وجاء بالقلب منیب، ادخلوہا بسلام، اور داخل ہو جاؤ اس میں، ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، سبحان اللہ۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور وہاں جو لوگ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ موجود ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَبُّوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، اور انہیں ملک کا کونا کونا چھانا کہ کہیں پناہ ملے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اور اس میں سے اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو اور جو حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنے۔ ہم نے ارض و سماوات کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ اور پس اے نبی صبر کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس غروب سے پہلے تسبیح بیان کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو سجدے کے بعد بھی تسبیح کیجئے۔ تسبیح تسبیح تسبیح، اللہ کو تسبیح اور سجدے بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی بتا دیا کہ کس وقت کے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا اور سب لوگ اس سے زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، وہ یہی زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ فوراً نکلیں گے، اس طرح اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوب جانتے ہیں، آپ جبر تو نہیں کر سکتے، لہٰذا قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے جو وعدہ عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جنت کا وعدہ بھی ہے اور دوزخ کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ جبراً تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے اور اللہ کے اس وعدے سے ڈرائیے جو عذاب کی شکل میں نازل ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، رستوں والے آسمان کی قسم، اِنَّکُمْ لَفِی قَوْلٍ مُخْتَلِف، تم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو۔ یُؤْفَکُ عَنْہُ مَنْ أُفِکَ، اور اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جس کا مقدر ہو چکا۔ قتل الخرسون، اور وہم کرنے والوں، قیاس آرائیاں کرنے والوں کا ستیہ مارے گئے وہ لوگ کون جو بلا وجہ کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور جو بے ہوشی میں پڑے اور غافل پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کون سا ہوگا، کب آئے گی اس دن۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنی شرارت کا ذائقہ چکھو، یہی عذاب ہے جس کے تم جلدی مچاتے تھے۔ بلا شبہ متقی اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے لیں گے، اور اس دن کے آنے سے قبل وہ نیکوکار تھے اور رات کو کم سویا کرتے تھے۔ اب ان کی نیکیوں کی جو ہے ایک لسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، ایک تو رات کو کم سوتے تھے، یعنی اپنی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اللہ کے لیے اٹھتے تھے، اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی سحر کا جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ بہترین ٹائم ہے استغفار کرنے کا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا۔ یعنی مانگنا تو وہ ہوگا نا کہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ریکویسٹ کی اور مانگا اور آپ نے دے دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ احساس کریں کہ آپ کے ارد گرد لوگ تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، وہ وزادار باعزت لوگ ہیں، مانگ بھی نہیں رہے آپ سے، لیکن زندگی ان کی مشکل ہے، تو ان کا خیال کرنا جو ہوتا ہے وہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کی ہے تو آپ دوسروں کا احساس ضرور کریں، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ وہ خود تمہارے اپنے اندر بھی، پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے، اور آسمان میں تمہارا رزق، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور بس ارض و سماوات کے رب کی قسم، فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اور قسم ہے ارض و سماوات کے رب کی، اللہ تعالیٰ خود ہی قسم اٹھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے جسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ سب حقیقت ہیں، حرف بحرف پوری ہونے والی۔
ایسی حقیقت جیسے تم بول رہے ہو، جیسے ہم بولتے ہیں یا نبی بول رہے ہیں اس وقت، وہ اسی طرح کی حقیقت ہے۔ اے نبی حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات بھی پہنچی؟ ابراہیم المکرمین ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اور جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خیال کیا کہ کچھ اجنبی ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز اور خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے بتا دی کہ مہمان نوازی، حالانکہ ان کے لیے اجنبی تھے، ان کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، اور مے بی وہ کافر ہی ہوتے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا ہیں، لیکن اجنبی لیکن مہمان تھے اور مہمان کی تکریم بندی تھی، تو وہ جو ہیں وہ چپ کر کے جاتے ہیں اور جا کے ایک موٹا تازہ بھنا ہوا، یعنی ان کی ضیافت کا اہتمام جو ہے وہ کر کے تھے۔ وہاں سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے نہ کسی نوکر کو آواز لگائی، نہ بیوی کو لگائی کہ مہمان آیا کچھ کھانے کو تیار کر دو، وہ خود وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے ہیں اور ظاہر ہے پیچھے بیوی نہیں پکایا تیار کیا، وہ تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بکرا لے کے آتے ہیں، ان کے آگے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اعلیٰ درجے کا اکرام جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر مہمان سے پوچھا جاتا کہ آپ کچھ کھائیں گے تو آپ کو یہی کہے گا نہیں اس وقت میں نہیں کھاتا، بھوک نہیں ہے۔ ہم جیسے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے چائے لاؤں یا پانی لاؤں یا کیا لاؤں، بھئی اب مہمان آئے ہیں آپ لے آئیں جو آپ کے پاس ہے رکھ دیں آگے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا موٹا بھی نہیں، پورا بکرا بھنا ہوا لے کے آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، ان کے سامنے پیش کیا، پوچھا پھر کہ وہ کھا نہیں رہے تھے تو انہیں پوچھا کہ تم کھا کیوں نہیں رہے؟ قال الا تاکلون فوجس منهم خیفہ، اور پھر ان سے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا لا تخف، کو کہنے لگے کہ ڈرو نہیں، وباشروہ، پھر بغلام علیم، اور پھر ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی، غلامن بیٹا یا غلام، علیم علم والا جاننے والا۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اور پھر اس کی بیوی چلاتی ہوئی بڑھی، اس نے منہ پیٹا اور کہنے لگی بڑھیا اور بانجھ۔ سوچیں اگر کوئی عورت ہے جو 80-90 سال کی ہے، تو اب وہ اندر تو نہیں تھی، تو پیچھے سے ظاہر ہے وہ سرو کر رہی تھی تو کہیں سن بھی رہی ہوں گی پیچھے بات ان کی، تو وہ فوراً آگے آ کے کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھی اس بھانج عورت؟ تو قالوا کذالک، انہوں نے کہنے لگے کہ قالوا ربک، یہ ایسا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تیرے رب نے فرما دیا ہے تو اب ہوگا، اب کوئی فرق نہیں پڑتا تم جوان ہو یا بوڑھی ہو یا کیا حالات ہیں آپ کے، اللہ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ بڑا ہی حکیم اور سب جاننے والا ہے۔ اور یہی ایمان اور یہی یقین ہمارا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، بس یقین کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور ہم سے بہتر ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔